बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम्द सना बुजुर्गी व किबरियाई तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल शानहु के लायक़ व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। सामीन व सामियात, अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम अहम मौज़ूआत पर मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम और दीनी बातें समाअत करते हैं। उसी का सिलसिला और उसी की कड़ी आज का मौजू देखा गया कि वक्त की एक ज़रूरत कि इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स और हमारे बच्चे। इस मौजू को मुंतखब करने का फैसला इसीलिए किया गया चूँकि ये हर घर की आजकल ज़रूरत बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स जिसके बारे में हर कोई जानता है, जहां पर इसके फ़वायद हैं वहीं पर इससे ज़्यादा कहीं इसके नुकसानात सामने आ रहे हैं। साथियों, तो आइए आज इस मुख्तसर से वक्त में इस चीज़ का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स उसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फ़वायद और क्या नुकसानात। बहरहाल शरीयत का जो तकाज़ा है कि गेम्स जो भी हो खेल के मैदान के अंदर या जैसे भी गेम हो, शरीयत ने असलन इसको हलाल करार दिया कि गेम खेल हलाल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसको हराम कर देती हैं अगर वो असबाब उनके अंदर पाए जाते हों, चाहे वो बदनी गेम हो, खेल हो, या इलेक्ट्रॉनिक गेम हो, या किसी और तरीके के गेम क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर एक खेल अपनी जगह बजाते खुद वो हलाल है, लेकिन अब उसके अंदर कोई एक ऐसी नस पाई जाए, उसके लिए कोई ऐसी नस पाई जाए कि ये हराम है, तो वो गेम हराम है। या इसी तरीके से दूसरी चीज़ आती है कि अगर कोई उसके ताल्लुक से तो नस नहीं है, लेकिन क़ियास किया जा रहा है कि उस जैसी गेम के बारे में, उस जैसे खेल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म लगाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने हुक्म लगाया कि ये खेल हराम है, और उसी से मिलता जुलता दूसरा अगर खेल है तो वो भी हराम हो जाएगा। और इसी तरीके से मिन जुमला अगर कहा जाए कि अगर किसी तरीके से शरीयत की मुखालिफत किसी में हो रही हो, जहां पर नमाज का ज़िया हो रहा हो, जहां पर बच्चों के बिगड़ने का मुकम्मल इम्कान हो, कवी इम्कान हो, और इसी तरीके से जहां पर उरियानियत पाई जाती हो, जहां पर यानी जुए की शक्ल पे कोई चीज़ आती हो, तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके वो गेम को, वो खेल को हराम करती जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा जो दुनिया में मशहूर है क्रिकेट को अगर यूं ही खेला जाए तो उलमाए कराम हलाल करते हैं, लेकिन ऐसा क्रिकेट उसके अंदर जुआ लगा दिया जाए तो वो चीज़ फिर हराम हो जाएगी। या ऐसा क्रिकेट और ऐसे मैचेस जिसको देखने या इसके खेलने की वजह से जो माहौल और माशरे के अंदर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उससे उनकी नमाज और उनकी जमातें मफकूद हो जाती हैं, तो फिर ये चीज़ जो जायज़ थी वो चीज़ जायज़ नहीं रहेगी, बल्कि वो हट जाएगी। तो आइए साथियों, ये मुख्तसर से ये कलिमात थे हमारे जो खेल के बारे में थे, और भी तफसील से इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर सुन सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है उस मौजू की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गेम्स इसके बारे में तो है, और हमारे बच्चों की क्या होना चाहिए। साथियों, क्या जहां पर गेम है वहीं पर उससे ज्यादा अहम हमारे बच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेमत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुद कुरान में फरमान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजम व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़ज़तन व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही वल इमामु राइन व मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयतिही वल मरअतु फी बैति ज़ौजिहा राइयतुन व मसऊलतुन अन रइयतिहा वल खादिमु फी मालि सय्यिदिही राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। तो यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसूलियत का एहसास दिलाया है, बच्चे इसके सबसे बड़े हकदार हैं। एक अहम जिम्मेदारी है कि बच्चों की तालीम और तरबियत, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं,
بلکہ اللہ رب العالمین نے تو اس کو ایک فخر کے طور پر کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں، اس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کی طرف آج میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن آج یہ کہنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس باب کے اندر جو آج میں نے موضوع منتخب کیا ہے، اس باب کے اندر بہت ہی ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت مختلف ناحیے سے، مختلف گوشوں میں ان کی نشر و نما کے اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن آج میں اس موضوع سے صرف ایک بات کو لوں گا کہ آج ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں، لیپ ٹاپ، ٹیب اور کمپیوٹرز، الیکٹرانک کے مختلف ڈیوائس ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی سے آج کل اس چیز کا عادی بن چکا ہے. لہذا اس پرفتن دور میں، اور جب کے بعد کورونا، ہم سب یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس سے نہ نجات ملتی ہے اور نہ ہی چھٹکارا ملتا ہے، اور نہ ہی اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جن مدارس سے، جن اسکول سے موبائل کو بھگایا جاتا تھا، حالت ایسی ہوئی کہ سارا اسکول اس موبائل کے اندر آ بیٹھا ہے. تو آج کے اس دور کے اندر اور بھی ذمہ داریاں زیادہ پڑتی ہیں کہ اب بچے، اب بہت سارے ہوم ورک اس کے اندر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کی نگرانی سختی کے ساتھ کی جائے، ٹیکنیکل طریقے سے بھی کی جائے، اخلاقی طریقے سے بھی کی جائے، ڈانٹ ٹپر کر اور پیار و محبت کے ساتھ بہت مختلف انداز سے تعلیم و تربیت کرنا ضروری ہے. تو آئیے آج اس مختصر سے خطاب میں ہم ان ماں باپ کو، جو ماں باپ ابھی تک نیند کی آنکھوں میں موجود ہیں، جو ماں باپ ابھی تک خواب غفلت میں موجود ہیں کہ یہ بچے ہیں اور یہ گیم ہے، یہ بچے گیم کھیلتے ہیں، اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں. آج کا موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ، جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ گیمز ہوا کرتے ہیں، گیم کے اندر کوئی دین دھرم نہیں ہوتا ہے اور گیم کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے، تو انہی چیزوں کی طرف آج اشارہ کرنے کے لیے آج کا موضوع منتخب کیا گیا ہے. امید کے غور سماعت فرمائیں گے. پہلی چیز جو ان گیمز کے اندر جو فتنہ فساد کی جو پہلی جڑ ہے، وہ ہے بچوں کے عقائد پر فرق پڑنا. آپ کہیں گے کہ بھائی گیم ہے، گیم کے اندر عقیدہ کہاں آ گیا ہے، گیم کے اندر عقیدہ کہاں آ گیا؟ لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر گیم کے بارے میں اگر ہماری جانکاری اگر چھوٹی سی بھی ہے تو ہر ایرا غیرہ آج کل اس گیموں کے بارے میں جانتا ہے کہ جس کے اندر بے حساب طریقے سے اللہ رب العالمین کی خلقت کا مذاق اڑانا، اور اسی طریقے سے اتنے کھلم کھلا معبودان باطلہ کو بنایا جاتا ہے، ان کے سامنے رکوع کرنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا. وہ پب جی گیم جو دنیا کا مشہور و معروف، مشہور عالم دے گیم ہے، اس گیم کے اندر ہوتا یہی تھا. علماء کرام نے اسی کے بعد اس کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، کہ اس کے اندر اسٹپ بائی اسٹپ یہ چیزیں ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر بتوں کے سامنے سر جھکانا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یا بتوں سے مدد مانگنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ غیروں کی دی ہوئی تہذیب ہے. اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا، اللہ رب العالمین کا کھلا فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. سورہ بقرہ کی آیت جس سے ہمارے سامنے بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تمہارے اوپر تم سے مطمئن نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. وہ لوگ جو بیٹھ کر مغرب میں بیٹھ کر جو گیم ڈیزائن کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں چلتے ہیں، بلکہ وہ گیم ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ فکر بھی ڈالی جاتی ہے کہ کس طریقے سے صلیبی طاقتوں کو، کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں بچوں کے اندر شرک اور صلیبی طاقتوں کو پاور کیا جائے. وہ گیم ہمارے سامنے بہت سارے مشہور گیم ایسے موجود ہیں جس کے اندر اگر کوئی بچے کے اندر کہیں پھنس جاتا ہے گیم کے اندر، کوئی اگر ہیلپ چاہیے، ہیلپ لائن چاہیے، کوئی مساعدہ چاہیے، تو فوری طور پر صلیب کا نشان سامنے آتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کے اوپر کلک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ غیر فطری اور غیر شعوری طور پر بچے کو شرک اور اس کے عقائد میں بگاڑ کا سب سے بڑا سبب جو ہم نہیں جانتے اور بچہ کر دکھا رہا ہے.
اگر ایسے گیم ہمارے بچے اگر کھیلتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا دیکھنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے اور اس سے روکنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ وہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کا صاف فرمان، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو چاہے تو اللہ رب العالمین معاف فرما سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، بچوں، ماؤں اور بہنوں، ان ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں ہمارے بچے ایسے گیمز کے اندر تو ملوث نہیں ہیں جس کے اندر ان کے عقائد کا بگاڑ اور جس کے اندر ان کے عقائد فاسد ہوتے چلے جا رہے ہیں، شرکیہ کام وہ کرتے جا رہے ہیں، صلیبی طاقتوں کے سامنے جھکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہوا گیم ہمارا بچہ اگر ہمارے گھر کے اندر ایک مسلمان گھر کے اندر مسلمان نام اور مسلمان چھت کے اندر رہ کر اگر غیر اللہ کے کام کیا کرتا ہے تو پھر اس سے بڑی شرمناک اور ڈوب بھرنے والی بات اس سے بڑی اور ہمارے سامنے کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی عقائد کا بگاڑ بچپن سے آتا ہے، پھر بعد میں جا کر جب یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خلقت پر سوالیہ نشان اٹھانا شروع کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تب کیا کریں گے؟ جب تربیت کا وقت تھا، جب ہم نے تربیت نہیں کی، جب وہ درخت تناور ہو کے سخت ہو جائے گی اس کی ڈالی تو پھر اس کو موڑنا، اس کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک ڈالیاں کچی ہوا کرتی ہیں، کونلی ہوا کرتی ہیں، اسی وقت تک یہ حق بنتا ہے کہ اس کو لیفٹ رائٹ سیدھا اور کہاں اس کو رکھنا ہے اسی پر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن عقل والے جانتے ہیں کہ جب یہ ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں، یہ ٹہنیاں اپنے عنفوان شباب کو پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس موقع پر ان کو یمین و یسار کرنا، ان کو سیدھا کرنے کی حماقت کرنا ایک حماقت ہی رہ جاتی ہے۔ تو تمام سے ہماری مؤدبانہ گزاری کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور اس طریقے سے دوسری جو برائی اس کے اندر جو دیکھنے میں آتی ہے، جہاں پر اسٹڈیز کی گئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے گیمز ہیں، ان گیم کے اندر غیر شعوری طور پر بچہ ایسے اریاں لباس پہنی ہوئی عورتوں کو یا ایسی لڑکیوں کو، لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہوا کرتی ہیں اس کے اندر، بھلے سے بچی ہی کیوں نہ اس گیم کے اندر، لیکن اس کا ڈریس اگر دیکھا جائے تو وہی مغربی تہذیب کا پورا خمیازہ یہاں پر وہ بھگتتے ہیں، اور وہ ساری گندی چیزیں اور اسی طریقے کی ڈریسنگ۔ لیکن ہوتا کیا، انہوں نے اس گیم کو دیکھا اور اس گیم کے دیکھ کر یہی وہ چیز بچوں کے اندر ذہنیت کر جاتی ہے۔ لڑکیاں ہیں اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، لڑکے ہیں اسی طریقے کی ان کی نظر بن جائے گی۔ تو یہ آج ابتدا بچپنے سے ہی ہم لوگ ان کے اندر اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی گیم کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اریانیت پائی جاتی ہو، جس کے اندر فحاشی پائی جاتی ہو، تو اپنے بچوں کو ایسے گیموں سے دور رکھیں۔ اور تیسری چیز، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے گیمیں بھی آتی ہیں کہ عشق و معشوق کی گیمیں، جس کے اندر بچپن سے ہی بچہ وہ ساری چیزیں، وہ حرکتیں جو جوانی کے ڈیلیز پار کرنے کے بعد جس کو معلوم ہونی چاہیے تھی، وہ ابھی وہ ساری چیزوں کا ایکسپرٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، ان گیموں کے اندر جو چیز بتائی جاتی ہے، اس گیموں کے اندر ہیروئن، حشیش اور نہ جانے شراب، کباب اور اسی طریقے سے سگریٹ نوشی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان گیموں کے اندر وہ کون کرتا ہے؟ جو ہیرو ہوا کرتا ہے، اس گیم کا جو مین پلیئر ہوا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ ساری حرکتیں سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ بچہ اس کو دیکھ کر فالو کرے، اس کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ تو لڑکا اور لڑکی کیا کرے گی؟ وہی دیکھے گی جو اس کا ہیرو ہے، جس کو وہ ہیرو سمجھتا ہے، جس کو وہ اپنا آئیڈیل بناتی ہے اس گیم کے اندر۔ دیکھتے دیکھتے غیر شعوری طور پر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اسی ہیروئن، اسی حشیش، حتیٰ کہ وہ سگریٹ پینے والے کو، شراب پینے اور پلانے والے کو برا تک نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو جبکہ اسلام کے اندر جس سے اتنی برائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اسلام نے تو کہا کہ پینا اس کا بیچنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے اندر پوری تفصیل بتائی گی کہ شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب کے اندر ادنا سی بھی اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو وہ بھی حرمت کے دائرے کے اندر برابر کا شریک ہے۔ تو جہاں پر جس اسلام کے اندر شراب کی بارے میں، جس اسلام کے اندر مخدرات کے بارے میں
اتنی سختی برتی گئی ہو، اس کے مسلمان بچے اس شراب پینے اور پلانے والے، اس سگریٹ نوشی کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں اور ان کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو ان تعلق سے، یہ بہت ہی بڑی بری چیز ہے۔ سامعین و سامعات، پانچویں جو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، پانچویں جو برائی اس کے اندر جس سے بچنے کی ہمیں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ہے کہ سب سے بڑی چیز کہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہوا کرتی تھی ہمارے بچوں کی، وہ آج کل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل، یعنی جو بدنی جسمانی طاقتیں ہوا کرتی تھی وہ مفلوج ہو کر رہ جا رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ مکمل طور پر ایک جگہ کھانا کھایا اور اسی جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے، لہذا اس کا بدن سستی کا شکار ہو گیا، اس کے بدن کے اندر پھرتی ختم ہو گئی، لہذا اب وہ کسی جگہ پر باہر کام کرنے کے قابل نہیں، نہ کسی محنت کش کام اٹھانے کے قابل ہو گیا، نہ وہ گرمیوں اور سردی کو برداشت کرنے کے قابل ہوا، لہذا ابتدائی کے ایام سے وہ ان ساری چیزوں سے دور ہونا شروع ہوا۔ لہذا نقصان کیا ہوا کہ اس کی باڈی کے اندر جو ڈیفنس کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، لہذا بیماریوں نے اس کے اوپر اپنا ڈیرا ڈالا، لہذا شروع ہی سے وہ بیماری کا ایک چلتا پھرتا ڈبہ بن جاتا ہے، وہ ایک بیماری کا ایک خزانہ بن جاتا ہے۔ نہ جانے اس کو آنکھوں کی بیماری لگ گئی، کسی کو گردے کی بیماری لگ گئی۔ یہ بیماریاں تو آتی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور شفا بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماریوں کو لانے والے جو اسباب ہیں ہم ان سے پرہیز نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماریوں کو آنے والے جو سارے راستے ہیں ان کے چوراستے پر ہم کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جو بیماری آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بات صحیح ہے 100% کہ بیماری اللہ کی طرف سے، شفایابی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوا ضروری ہے ہر بیماری کے لیے۔ جہاں پر دعا کرتے ہو دعا سے پہلے دوا بھی ضروری ہے، دوا کرو پھر دعا کرو۔ اعقلھا وتوکل علی اللہ کی یہ مثال، یہ اصول ہے شریعت کا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے بیماریوں سے بچنے کے پورے طریقے اختیار کرو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے گیم کے اندر بیٹھے ہوئے رہیں ہمارے بچے اور اس کے بعد عقلی شکار ہو جائے، عقل کی بیماری کا شکار ہو جائے، آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو جائیں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف کرنا یہ ہمارے لیے فائدہ نہیں دیتا۔ سامعین و سامعات، ساتویں برائی جو ان گیمز کے اندر جو پائی جاتی ہے، علماء کرام نے جس کو نقل کیا کہ بہت سارے گیموں کا جائزہ لینے کے بعد ساتویں برائی سامنے یہ آتی ہے کہ اس گیمز کے اندر، بہت سارے گیموں کے اندر گالی گلوچ کرنی پڑتی، گالی گلوچ، جس کی وجہ سے گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے آپس میں گندی گالیاں وہ سیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہی اس کا اثر پورے معاشرے کے اندر گندگی کے طور پر پھلنا اور پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتویں برائی جو اسپیشلی لڑکے وغیرہ کھیلتے ہیں آج کل، وہ اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کاروں کے جو گیم کھیلتے ہیں، اس گیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس گیم کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹریفک میں جا رہے ہو، کسی کی گاڑی کو دھکا دیا، سگنل آپ نے کراس کر دیا، کہیں سے آپ نے شارٹ کٹ لے لیا، یعنی جتنے قوانین و ضوابط ہوتے ہیں اس کا کھلواڑ کرو تو تبھی تم کامیاب ہوگا، یا اس کو توڑن تاڑی کرو اس کے بعد تم کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک بچے کو صحیح معاشرے کے اندر ایک انسان رہنے کے قابل نہیں بناتی ہیں بلکہ اس کو ایک مجرم بنا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز جو اس کے اندر آتی ہے کہ یہ چیز سب جاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے دشمنی، قتل و غارت گری، یہ تو آج دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ جو میں برائی بیان کر رہا ہوں یہ دنیا نے تو دیکھا ہے کہ آج وہ جو گیم کھیلتے ہیں اس گیم کی چکر میں انہوں نے جہاں پر گیم کے اندر قتل کر دیا وہی دنیا کے اندر قاتل بن گیا۔ پاگل پن کرتے ہوئے جس نے جہاں پر گیم کے اندر کسی نے لانگ جمپ لگا دی تو اس نے زمین کے اندر لانگ جمپ لگا دی اور ہلاک ہو گیا۔ کسی نے بھائیوں کو قتل کر دیا، کسی نے بہنوں کو قتل کر دیا، چوری کے پورے ساتھ، حتیٰ کے بعض تو جو ہتھیار وہاں ہوا کرتے ہیں وہ ہتھیار اٹھا کر باہر اوریجنل اصلی ہتھیار خرید کر انہوں نے اس کو چلانے کی مکمل کوشش کی
اور کامیاب بھی ہوئے اور دنیا کے اندر تباہی مچائی انہوں نے. اور اسی طریقے سے 9ویں چیز جو اس کے اندر آتی ہے کہ سب سے بری چیز، یعنی بعض گیم تو ایسے ہیں جس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ چوری کرنے کا گیم، یعنی کسی کا سامان بیٹھے ہیں اور وہاں سے کیسے چرایا جائے، کسی کی کار کو کیسے انلاک کیا جائے اور چوری کیا جائے. یعنی ایک معنوں میں ہمارے بچوں کو یہ گیم غیر فطری طور پر چور بنا دے رہے ہیں. تو کیا کوئی ماں باپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بیٹھے بٹھائے اچھے خاصے بچے اور وہ چور بن جائیں؟ بالکل نہیں پسند کرتے. لیکن معلوم ہوگا تب. تو اسی لیے یہ نگرانی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو چور بنانے سے اگر بچانا ہے تو ان گیموں پر نگرانی کرنی ہوگی اور بچوں کو صحیح گیم دینے ہوں گے. اور بہت ساری چیزیں. 10ویں چیز جو برائی بیان کی جاتی ہے، وہ 10ویں برائی جو آج کل ہمارے سامنے بالکل عام ہے کہ بچہ تنہائیت، تنہا پسندی کا شوقین ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. ایک مسلمان ہے، ایک لڑکا ہے، اس کے لیے اسپیشلی طور پر یا لڑکی ہے تو لڑکا ہے، لڑکوں کی مردوں کی مجلس میں بیٹھنے کا وہ عادی بنے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے دکھ کو درد غم میں ہاتھ بٹانا، ان کی مدد کرنا، یہ ایک لڑکے کی ذمہ داری بنتی ہے ابتدا سے. اور اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے تو گھر کے ماحول میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھے، فیملی کے اندر کوئی فنکشن ہو رہا ہے ان کی مدد کرے، جو آئے مہمان، جو عورتیں آئی ان کا استقبال کرے، ان کی خیر خیریت دریافت کرے. یہ ساری چیزیں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آگے جا کر صحیح گھرانے کو چلانے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر بچپن سے ہی لڑکا اور لڑکی تنہائی پسند، اجتماعیت سے دور، سوشل ورک سے دور ہوگا، کوئی کسی سے لینا دینا نہیں، بلکہ اپنا آپ تنہا اکیلا کونے میں بیٹھا رہے گا، تو اس کی زندگی کی مردگی وہیں سے شروع ہو جائے گی. وہ زندہ دل نہیں بلکہ مردہ دل بن کر معاشرے کے اندر آ جائے گا اور معاشرے کے لیے ناصور ہوگا کہ رہتے ہوئے بھی، زندہ رہتے ہوئے اس کا احساس مردہ ہونے کا احساس ہو دلائے گا. تو ایسے گیموں سے بھی ہمیں زیادہ بچانا چاہیے کہ یہ وہ سارے گیمز اور ان کی جو پریشانیاں یہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. تو سامعین و سامعات، آج کے اس مختصر سے درس میں ہم نے تقریباً 10 وہ پریشانیاں، 10 وہ خامیاں، وہ 10 غلطیاں، وہ 10 مشکلیں جو ان گیمز کی شکل میں ہمارے بچوں کے اندر آتی ہیں، ہم نے آگاہ کیا. یہ تو 10 ہیں اور 20 بھی ہو سکتی ہیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو لہذا ہم نے آیت حدیث میں شروع میں پڑھی تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہمارے بچوں کے ذمہ داری کے بارے میں ہم ضرور پوچھے جائیں گے. اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو آگے چل کر رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو لہذا آج ہی وقت ہے، جتنے بہن بھائی ہمارے سن رہے ہیں ان تمام سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر ثانی کریں، ان کے کمپیوٹرز کو چیک کیا کریں، ان کے موبائلز کو چیک کیا کریں، ان کو تنہا بیٹھنے سے دور کیا کرے. اور اگر کوئی ایسی بکواس گیم جس کے اندر اسلحہ بارود گولی، جس کے اندر ایک لڑکے کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہو، ایک لڑکی کو ماں باپ کا نافرمان بنایا جا رہا ہو، ایک لڑکی کو عریاں بنایا جا رہا، ایسی سارے گیموں سے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو بچانے کی مکمل کوشش کرے. اور اس کو کنٹرولنگ کے لیے کیا ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر موقع دیا تو ایک ایسے ایکسپرٹس کو بھی ہمارے لانے کی خواہش ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیوں کے ان گیمنگ کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ محاضرہ آپ کے سامنے دیں گے تو آپ کو وہ بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ سیٹنگز موجود ہیں. آج کل گوگل کے اندر چلے جائیں آپ، بے شمار سیٹنگز آپ کو ملیں گے. آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کون سا گیم لوڈ کرے گا، کون سا نہیں کرے گا، آپ کا بچہ کون سی ویڈیو دیکھے گا اور کون سی نہیں دیکھے گا، کب کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اگر تھوڑی سی حکمت عملی اگر ہم اختیار کریں تو یہ سیٹنگز الحمدللہ موجود ہیں. تو جہاں پر اس کے جو شر ہیں، اس شر سے بچنے کے لیے جو راستے ہیں، وہ راستوں کو بھی اختیار کرنا، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو الحمدللہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے ایکسپرٹس
اس چیز کو جانتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے تو الحمدللہ, نہیں معلوم ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ سیکھیں, یا نہیں تو کم از کم ہمارے خاندان اور قبیلے کے اندر, ہمارے رشتہ داروں میں, مثال کے طور پر ہم نہیں جانتے, ہمارا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی جانتا ہے, اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی سیٹنگ کرانے کی کوشش کیا کرے, یا اپنے ماموں, اس کے بچوں کے ماموں جانتے ہیں, یا اس کے بچوں کے تایا جانتے ہیں, کوئی نہ کوئی جانتا ہوگا, تو اس کے ذریعے سے اس گوگل کے اندر جا کر سیٹنگ کرنا, اس موبائل ایپ کے اندر سیٹنگ کرنا, یہ سیٹنگ سے بہت سارے سبب ہو سکتے ہیں, ان کی ساری نگرانی ہو سکتی ہے. اگر نگرانی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں گے اور ساتھ میں صحیح تعلیم و تربیت کریں گے, جہاں پر انہیں انعامات سے بھی نوازیں گے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ہمیشہ شیطان کی طرح یا ہمیشہ جلاد کی طرح آپ کوڑا لے کر بچوں کے اوپر ٹھہر جائیں اور بچے آپ سے اور آپ کے دین سے متنفر ہو جائیں. یہ بھی شریعت نہیں سکھاتا ہے, اور یہ بھی نہیں, اتنا بھی ڈھیل پر نہیں دیا جائے گا کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی عطا پتہ نہیں, کوئی خیریت نہیں ہے. وہ اپنے روم کے اندر بند ہیں, جتنا جو چاہے جیسا چاہے کر رہے ہیں. یہ بھی دقیانوسی کیفیت ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ان کے اوپر جلاد کی طرح ہمیشہ 24 گھنٹے کوڑا لے کر ٹھہریں, اور ان کے ساتھ پیار و محبت کی کوئی بات نہ ان کا سننے اور سنانے کی کوئی آپ کو توفیق ہو. یہ شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف چیز ہے. تو تمام سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کا جو موضوع تھا ہمارا وہی, کہ الیکٹرانکس گیمز اور ہمارے بچے. اسی موضوع سے متعلق ہم نے سب سے پہلے یہی بیان کیا کہ گیمز جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں گیمز وہ حلال ہے, لیکن جو چیزیں شریعت کے خلاف جائیں گی وہ سارے گیم حرام ہوں گے. اور ان کے کیا کیا شرائط ہیں, 3-4 شرائط ہم نے ابتدا میں بتائیں کہ یہ شرائط اگر پائے جاتے ہیں تو وہ, یہ چیزیں اگر پائی جائیں گی تو وہ گیم حرام ہوں گے اور باقی گیمز وہ حلال ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو الیکٹرانکس گیم کے سے پہلے ہم نے یہ بتایا کہ بچوں کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے 1-2 منٹوں کے اندر ہم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس کے بعد ہم نے الیکٹرانکس گیمز کے اندر کیا پریشانیاں ہیں, اس کے کیا نقصانات ہیں, اس کے کیا پریشانیاں ہیں, کتنی مصیبتیں اس سے آتی ہیں, ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 10 مصیبتوں کو ہم نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھا. اس کے اندر سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز مشکل تھی, ہم نے عقیدے کی رکھی, جس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا, اور آج اختتام کے وقت بھی میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو فساد کا عقائد کا جو بگاڑ ہے, اس اخلاق کے فساد کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گیموں کو پورا جائزہ لیا جائے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اس میں مخالفت شرعیہ پایا جا رہا ہو, جس کے اندر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو, جہاں پر بتوں کی پوجا ہو رہی ہو, یا نہیں تو کم از کم لوگ اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں, سجدے نے تو رکوع کرتے ہیں, رکوع نے تو کم از کم اس سے مساعدہ مدد مانگتے ہیں. اگر ایسی چیزیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقیناً یہ سارے گیمز ناجائز اور حرام ہیں. تو اپنے بچوں کو ایسے گیم سے بچانا چاہیے. انہی چند مختصر سے کلمات کے ساتھ آج کے درس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جن حضرات نے ہم سے دعا کی اپیل کی تھی, اللہ ان تمام بھائی بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین جہاں پر بھی جو بھی ہیں مسلمان پریشان, اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بہرحال جیسے ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں, میں تمام ہمارے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, اگر کوئی ہمارے درمیان ایکسپرٹ موجود ہیں, اگر کوئی ایک لیکچر دینا چاہتے ہیں, کوئی اپنا محاضرہ رکھنا چاہتے ہیں, درس دینا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہوں, جو گوگل کی سیٹنگ جانتے ہوں اور بولنا بھی جانتے ہوں, ماشاءاللہ یہ نہیں کہ جانتے ہیں, بہت ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن بولنے سے جھجکتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. اگر نہیں ہے ان کو اسٹیج فیئر نہیں ہے اور بول سکتے ہیں, الحمدللہ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں, تو ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں. ویسے میں یہاں پر نمبر بھی اپنا ڈال دیتا ہوں, ویسے یاد معلوم ہی ہوگا میرا نمبر 05026276622. اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ایک درس اس کے لیے خاص رکھا جائے گا کہ بچوں کے لیپ ٹاپ, بچوں کے موبائلز وغیرہ میں کس طریقے کی سیٹنگ ہمارے لیے فائدہ دے گی,
تاکہ بچے انحراف سے، بچے مختلف چیزوں سے بھٹکنے سے بچ جائیں اور ہم کی صحیح سے نگرانی کر پائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دعا پڑھتے ہوتے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔